बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर और आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में सियासी जो सरगर्मियां हैं वो तेज़ी से अब शुरू हो चुकी हैं। वहाँ गहमा गहमी नज़र आ रही है, लोगों का जोश व खरोश है, लोगों का झुकाव किस तरफ हो सकता है। सियासी जमातें वहाँ मुतहर्रिक भी हैं। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में लोग किस जमात को मुंतखब करते हैं, हुकूमती ऐवानों में भेजते हैं, और जो अदम बर्दाश्त का मादा है आज़ाद कश्मीर में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर भी बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में बेरोजगारी एक बड़ा मसला है, इस पे हम बात भी करेंगे और कैसे एम्पावर किया जा सकता है वहाँ के नौजवानों को, वहाँ की खवातीन को। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर बेस कैंप है आज़ादी का, वहाँ से किस तरीके से वो जानदार आवाज़ उठे जो पूरी दुनिया तक पहुँच सके। इसके साथ हम बात भी करेंगे। और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, राजा वकास नसीम साहब, आप पीटीआई आज़ाद कश्मीर के रहनुमा हैं। राजा साहब, आपको खुशामदीद। और क्या कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में बड़ा जो सियासी माहौल है वो गर्म है, आप खुद भी सियासी जलसा करके भी आए हैं, क्या कहते हैं, क्या आप रुझान देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। हम दोनों कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे आबा व अजदाद उसी मट्टी में सो रहे हैं और इस मट्टी से हमें कशिश महसूस होती है। आपने, मैंने, हमने समझना है कि सियासत होती है इबादत, आवाम की खिदमत करनी है। इसमें आप खिदमत करें या मैं खिदमत करूं, ये दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। अनफॉर्चुनेटली, ट्रेजिकली, सैडली पिछले 5 से 10 साल के अंदर अदम बर्दाश्त का जो मादा है वो हमारे सियासी अकाबरीन के अंदर बहुत बढ़ गया है। हम गालम गलूच करना, हम बदतमीजी से बात करना, हम सख्त लहजा इस्तेमाल करना, करख्तगी गुफ्तगू में लाना बेहतर समझते हैं। इसको सियासी खड़पेंची समझा जाता है, जबकि पढ़े लिखे तरीके से दलील के साथ बात करने को हम कमजोरी समझते हैं। तो सही है। और रिसेंटली एक तख्ती पे वहाँ एक जान चली गई है। मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि एक तख्ती लगानी है। वो प्रोजेक्ट कहीं पीपल्स पार्टी के जमाने में किसी ने दिया और उस पर तख्ती लगाने वजीर हुकूमत एक पहुंच गए। अच्छा, वहां पे अगर लड़ाई झगड़ा हो भी गया तो वो एक वजीर है, उनके हल्के के लोग थे ना। मकबूजा कश्मीर से हिंदुस्तान की फौज तो नहीं आई हुई थी जिसपे रियासती दहशतगर्दी करने की जरूरत थी, या जहां पे आंसू गैस, लाठी चार्ज, गिरफ्तारियां करवानी थी। जुल्म खुदा का राशिद याकूब साहब, हम लोग अपने लोगों के सामने किस मुंह से अपने आप को सियासतदान कहते हैं? किस मुंह से हम लोगों के पास जाएंगे कि एक बंदे ने तख्ती लगाने पे इंसानी जान का ज़िया हो गया है? दिस इज टोटली, कंप्लीटली, एब्सोल्युटली अनएथिकल। कम अज कम पीटीआई के रैंक्स एंड फाइल्स में, मैं जिला बाग का सदर हूं, मैं इमरान खान का कारकुन हूं, मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूं कि हमारे यहाँ अदब, एहतराम, इज्जत, वकार के साथ, दलील के साथ सियासत की जाती है। पटवारी, थाना और कचहरी की सियासत नहीं की जाती है। हमें जरूरत है कि अपनी नई नस्ल को, जो हमारी आने वाली नस्ल है, जो नौजवान है, जो हमें रोल मॉडल समझता है, उनके सामने हमारा रवैया बेहतर हो। अब क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली अब बजट हो चुका है। बजट गुजरने के बाद अब 2021 में नया बजट आएगा, वो नई हुकूमत ऑब्वियसली देगी। राशिद याकूब साहब, अब जाके कागजी कार्रवाई के तौर पर नोटिफिकेशन एक एक गांव में देना शुरू हो गए हैं लोग। ठीक है, हुक्मरान जमात के जो लीडरान मौजूद हैं वो जाके देना शुरू कर देते हैं। आप इसका कंपैरिजन करें, आप एक लर्नड सहाफी हैं और आपका काम है कि कश्मीर के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को एजुकेट करें कि इस दफा, अब जब पिछली दफा हुकूमतें बनती थी तो बजट रोक लिया जाता था, फंडिंग रोक ली जाती थी, उसके इस दफा 55 अरब रुपया मिला है। 50 अरब दिया गया था, वजीर आजम आए, वजीर आजम आजाद कश्मीर फारूक हैदर साहब, हमारे ओपोनेंट थे, वो वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के पास पेश हुए और उन्होंने कुछ कहा तो खान साहब ने एक मीटिंग के दौरान 5 अरब एक्स्ट्रा दे के 55 अरब दे दिया। पिछली जमाने में आपको याद होगा जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी मरकज में, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट के जरिए वो स्कीमें बंदर बांट कर रहे हैं? बंदर बांट नहीं, प्राइम मिनिस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के तहत दी जा रही है 5-5 करोड़ फीएल का, जिसका कोई ऑडिट ही नहीं है, जिसका PC1 ही नहीं बन रहा है। ठीक है, दिस इज बीइंग डन जस्ट टू फिल द कॉफर्स ऑफ द कारकुनान। जो कारकुनान हैं उनके सिर्फ जेबें भरी जा रही हैं, उनको जाली नोटिफिकेशन दिए जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि जो पैसा फेडरल ग्रांट मिली है वो किसी सूरत में भी अवाम तक नहीं पहुंच रही। इसमें मेरा प्रपोजल ये है, जो मैं वजीर उमूर कश्मीर के साथ भी कहूंगा और आपकी वसासत से पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया और कश्मीर के अकाबरीन तक भी कहूंगा कि आज के बाद जो फेडरल गवर्नमेंट की ग्रांट आए वो कम अज कम ईयर मार्क होकर प्रोजेक्ट के लिए जाए, वो कारकुनान तक ना जाए। यहां से फेडरल ग्रांट, जो कश्मीर का
اپنا بجٹ ہے وہ جیسے خرچ کرتے ہیں, حکومت کا استحقاق ہے وہ بے شک خرچ کرے, منصوبوں پہ لگے. یہ کارکنوں کو 50,000 60,000 کی اسکیم دینا, آپ خود سمجھتے ہیں لاکھ روپے کی اسکیم میں 20,000 محکمہ لے لے گا, 10,000 کارکن لے لے گا, 20,000 ٹھیکیدار لے لے گا, باقی 5,000 جو افتتاحی تقریب ہوگی اس پہ لگ جائیں گے. 30% بھی پیسہ نہیں لگتا ہے. یہ ویسٹیج ہے جو پبلک فنڈز ہیں. راشد یعقوب صاحب, یہ دو چیزیں, ایک جو آپ نے پرٹیننٹ ایک سوال پوچھا ہے کہ ہمارے پاس عدم برداشت ہے, یہ کسی صورت میں ہم بڑے چھوٹے کی عزت کرتے ہیں, ہم دوسرے کے جلسوں میں جا کے بیٹھتے تھے, ہمارے پاس ایک افہام و تفہیم کا رویہ ہوتا ہے, لیکن جس قسم کی گفتگو, مطلب سینئر لیڈران, میں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی گفتگو دیکھی کہ میں کسی کو, میں ابھی وہ نیشنل میڈیا پہ وہ بات گفتگو نہیں کر سکتا جو سپر لیڈ لگی تھی کہ جو میرے ساتھ مخالف کیمپ میں ہیں بیرسٹر سلطان محمود کے حوالے سے باقی لوگوں کے, تو اس چیز قابل اعتراض گفتگو, قابل اعتراض نہیں, ناقابل قبول گفتگو ہے. جمہوری معاشرے میں ہم ویسٹ منسٹر کی ڈیموکریسی کو فالو کرتے ہیں جو ہم لوگ انگلینڈ سے لے کے آئے ہیں, یہ رومن سینٹ سے شروع ہوئی تھی 3,000 سال پہلے, اس میں افہام و تفہیم سے مخالفت کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے. میں باغ سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور ایک بندہ وہاں پہ آیا تھا جس نے نہ باغ میں کوئی جلسہ کیا, نہ جلوس کیا, نہ ریلی کی, نہ پریس کانفرنس کی پچھلے 10 سال میں. آپ کے ذاتی فرینڈ ہیں وہ, اور ان کو لا کے لانچ کیا گیا. پرویز رشید, آصف کرمانی اور برجیز طاہر, 3 وزراء آئے تھے اور انہوں نے 40 کروڑ کی اسکیمیں میرے حلقے میں دی تھی. نہ آج کے بعد وہ اسکیمیں لگیں, نہ کہیں واضح ہوا کوئی چیز. مجھے یاد ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر ہے وہاں بے روزگاری ایک بڑھتا ہوا عنصر دکھائی دیتا ہے, اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ کیا ایلیمنٹ ہوں گے جن کو ایڈریس کرنے سے یہ جو سلسلہ ہے رک سکتا ہے اور لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے؟ ونس اگین راشد بھائی, اس دفعہ آپ نے بہت اچھا دوبارہ ایک پرٹیننٹ کوشچن کیا ہے کہ کرونا وائرس سے پہلے ہماری کشمیر کا جو ڈائفورا تھا وہ ملک سے باہر بہت موجود تھا. وی وہ ویری ہیپی ود دیٹ کہ ہمیں فارن ایکسچینج جو ارننگز آتی تھیں ان سے خاندان چل جاتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر کے لوگوں نے ایک بہت بڑی قربانی دی تھی, اور میرپور کے علاقے میں جب منگلا ڈیم بنا تھا اور یہاں سے لوگوں کو امیگریشن کی انگلینڈ کی طرف اجازت ملی تھی, وہ 3rd جنریشن وہاں پہ پاورفل ہو گئی ہے. ان لوگوں نے اور لوگوں کو بلایا اور ہمارے پاس ایک فارن کرنسی ارننگ شروع ہو گئی. اسی طریقے سے مڈل ایسٹرن اسٹیٹس میں ہمارے کشمیر کے لوگ جفا کش ہیں, محنتی ہیں, آنےسٹ ہیں, دلیر ہیں, باوصول ہیں اور ڈیلیور کرتے تھے, ان میں پروفیشنلزم بھی زیادہ ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا راشد بھائی کہ ہم لوگوں کے پاس ایک ایکویلیبریم بن گیا تھا کہ پاکستان میں نوکری نہ بھی ملے تو نوجوان وہاں موجود تھا. لیکن انفارچونیٹلی کرونا کے بعد میں کئی ایسی جگہیں دیکھ رہا ہوں جہاں 6 7 8 مہینے سے سعودی عرب, UAE, گلف کی دوسری ممالک کے اندر ان کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں. جہاز کا وہ ٹکٹ جو 20 سے 25 ہزار کا ہوتا تھا وہ اب 80,000 90,000 کا بھی, 1 لاکھ کا بھی نہیں ملتا ہے. انفارچونیٹلی اس پہ ہمیں ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ بھی نوجوان جو پورے خاندانوں کو پالتے تھے وہ خود بے روزگار ہو گئے, تو وہ پورا خاندان بے روزگار ہو گیا. اور میں نے اب تک آزاد کشمیر کی حکومت کے اندر کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں دیکھی ہے جس کو آگے لے کے چلیں اور نوجوانوں اسٹریٹجی آنی کیا چاہیے سر. دیکھیں عمران خان صاحب نے کیا کیا, ہنرمند نوجوان کامیاب پاکستان پروگرام کیا. انہوں نے یہ کیا کہ ہر بندہ PhD نہیں کر سکتا, یہ خان صاحب کا ویژن تھا. حماد صاحب کے ساتھ انہوں نے بہت اچھا ایک عثمان ڈار صاحب کے ساتھ فنکشن بھی کیا, سب کو بتایا, اور اس میں یہ ہوا کہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹس میں سارے کے سارے خان صاحب نے ٹریڈس رکھے جن کے اندر لوگوں کو ٹریننگ دلوانی ہے. یہی پروگرام ابھی انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر میں امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. میں آزاد کشمیر کی حکومت سے ڈیمانڈ کروں گا آپ کی وساطت سے کہ وہ اس میں ہرڈلز کریٹ نہ کرے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ پروگرام عوام تک نہیں جائے گا, مسلم لیگ نون کے کارکنان تک جائے گا. دس از ویری انیتھیکل. ٹھیک ہے, اسٹیٹ تو سب کی ہے نا, آپ کی بھی ہے, میری بھی ہے, جو ہمیں نہیں مانتے ان کی بھی اسٹیٹ ہے. وفاق کا نمائندہ تو وہاں بیٹھا ہوا ہے, چیف سیکرٹری بیٹھا ہے. انفارچونیٹلی چیف سیکرٹری کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا, جس کی وجہ سے تیسری دفعہ چیف سیکرٹری صاحب چینج ہوئے ہیں. اس پہ obviously دس از ناٹ دا فورم ٹو ڈسکس, لیکن مجھے یقین ہے کہ وفاقی حکومت اس پہ بہت 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 امپلیمنٹیشن کی طرف دیکھے گی کہ جو وفاق کے کم از کم پروگرام ہے. دیکھیں راشد بھائی, ایک اصول کی بات کرنی چاہیے, صرف تنقید برائے تنقید. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹورزم ایسی انڈسٹری نہیں بن سکتی کہ وہاں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو سکتے ہیں؟ سر ایک اگر میں پوائنٹ کمپلیٹ کر لوں, پچھلی دفعہ کرونا وائرس آیا
تو کفالت احساس کفالت پروگرام خان صاحب نے یوز کیا اور 12,000 روپیہ فی فیملی دینا تھا. آپ اس کو زلزلے سے کمپیئر کریں جب فوج کی حکومت بھی موجود تھی, اس وقت بھی امپلیمنٹیشن میں کتنا وقت لگا تھا, 6 سے 7 مہینے لگ گئے تھے سرویز میں سب کچھ. اس دفعہ 1 مہینے کے اندر اندر پیسے ملے. اب یہ وفاق نے پیسے دیے تھے 2 ارب 3 ارب 300 کروڑ روپیہ دیا آزاد کشمیر کے لوگوں کو, لیکن اس میں شفافیت برقرار ہے. شفافیت سر برقرار نہیں تھی. اس پہ جا کے آزاد کشمیر کے وزراء نے اپنی تصویروں کے ساتھ جا کے پوسٹر بنوائے کہ یہ ہم دے رہے ہیں, جبکہ فیڈرل گرانٹ تھی. اور انفارچونیٹلی اس نے تحصیلدار پٹواری کے تھرو دیے گئے, اپنے جو یونین کونسل کا سیکرٹری جنرل موجود تھا پی ایم ایل این کا, اس کے تھرو دیے گئے. انفارچونیٹلی کرونا ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے کارکن بھی ہمارے بھائی ہیں, ان کو نہیں ہوا, سب کو ہوا ہے. تو اس میں ہمیں چاہیے کہ شفافیت آئے اور اکراس دا بورڈ. لیکن جو ٹورزم کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹورزم کو کس طریقے سے پروموٹ کیا جائے کہ روزگار بھی ملے اور خوبصورت جو علاقے ہیں وہ بھی ڈیولپ ہو جائیں. سر جب تک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں ہوگی یہ حکومتی سطح پہ نہیں ہو سکتا. یہ بات آپ نے میں نے ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے. جو وزیر سیاحت ہے وہ میرے باغ سے تعلق رکھتا ہے, اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم گنگا چوٹی پہ ایک چھوٹا ان کے گھر کے بالکل ساتھ ایک 10,000 فیٹ ہے, میں نے آپ کو پچھلی دفعہ انوائٹ بھی کیا تھا, آپ آئیں, وہ ایشیا کا سب سے خوبصورت جگہ بن سکتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی میں پچھلے ہفتے وہاں پہ گیا تھا, میں آپ کے ساتھ پکچرز شیئر کروں گا, میں نے اپنے منسٹر کشمیر افیئرز کے ساتھ علی امین صاحب کے ساتھ بھی شیئر کی تھی. انفارچونیٹلی وہاں پہ ایک واش روم نہیں ہے, وہ کچرا کنڈی بن گیا ہے. منسٹر صاحب کے گھر سے وہ تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ. اسی طریقے سے آپ یاد ہوگا نیلم میں کچھ لاہور سے ہمارے بچے بچیاں گھومنے آئے تھے, میڈیکل کالج کے فائنل ایئر کے تھے, وہ گھومنے آئے تھے. برج کے اوپر ایک سپاہی کھڑا کرنا تھا ٹورزم پولیس کا, جس نے ان کو بتانا تھا کہ 20 بندوں سے زیادہ برج کے اوپر کھڑے نہ ہوں. لیکن آپ پھر جب لوگوں کے پاس جا رہے ہیں تو آپ کیا منشور دے رہے ہیں, کیا لوگوں کو دے کے ایسا نعرہ تو اٹریکٹ کر رہے ہیں؟ سر ہم لوگوں نے بفضل خدا ہم عزت کے ساتھ غیرت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر کی لیے عمران خان نے کہا تھا میں کشمیر کا سفیر ہوں, تو وہ سر اٹھا کے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے قائد نے وہ چیز اپنے الفاظ کا پہرا دیا ہے اور اس نے پوری دنیا میں کشمیر کا قضیہ بیان کیا. فنڈنگ روکی جاتی تھی فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو, آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس دفعہ فنڈنگ ڈبل سے زیادہ ملی ہے. میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر کے اندر آج سے پہلے جب پانی کا وہ آبیانہ دیا جاتا تھا وہ 11 پیسے تھا, خان صاحب نے 1 روپیہ 17 پیسے کر دیا تھا, 10 ٹائمز سے زیادہ کیا تھا. پہلی دفعہ وزیر اعظم پاکستان نے مظفر آباد کے اندر جا کے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر کشمیر کے لوگ فیصلہ کرنا چاہیں, کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ صرف کشمیر کے لوگ کریں گے, پاکستان کے لوگ نہیں کریں گے. آپ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہیں, پاکستان کے ساتھ جانا چاہیں یا کوئی اور آپشن آپ ایکسرسائز کرنا چاہیں, ہم آپ کو مکمل آزادی دیں گے. یہ بات تو ٹھیک ہے, وزیر اعظم پاکستان کی تو جاندار آواز ہے, ان کی آواز سنی جاتی ہے, انہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو بڑا فنڈز بھی مہیا کیے, گورنمنٹ کو بھی کیا. مطلب آپ لوگ جو فیلڈ کے اندر ہیں, عوامی مسائل کو سمجھتے ہیں, آپ لوگ بھی تو پرپوزل تیار کر رہے ہوں گے نا کہ ہم آزاد کشمیر کے لوگوں کی بہتری کے لیے یہ کام کریں گے. سر 3 چیزیں ہونی ہیں جو ابھی ہم لوگوں نے جو چیز سوچی تھی. پہلے یہ ہے کہ کنیکٹیوٹی, جو کنیکٹیوٹی جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک انفارچونیٹلی ٹورزم فار فلنگ ایریاز میں نہیں جا سکتا. آپ مظفر آباد جاتے ہیں, آپ سب سے زیادہ پروگرامز وہاں کرتے ہیں, لیکن آپ کو یہ چیز پتا ہے کہ سلائیڈ آ جاتی ہے کوہالہ سے آگے, اس کو صحیح نہیں کیا جائے گا, ٹورسٹ پھنس جائے گا. صحیح ہے. کنیکٹیوٹی کے لیے M6 ہائی وے کی اپروول خان صاحب نے کشمیر کے حوالے سے دی ہے, اینڈ دیٹ از اے بگ اچیومنٹ. مجھے یقین ہے کہ کنیکٹیوٹی جیسے بہتر ہوگی, ہم نیلم میں, کیل میں, رتی گلی میں جب پہنچنے کے راستے کلیئر ہوں گے, ہم اراؤنڈ 365 ڈیز آف دی ایئر وہاں پہنچ سکیں گے, تو آبویسلی ٹورزم ڈیولپ ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ سیکٹر اگر چاہیں کہ PWD ہو گیا یا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ریسٹ ہاؤسز ہیں, وہ اگر ٹورزم پھیلا سکتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. مجھے یقین ہے کہ PTI کی جو لوکل گورنمنٹ جب ہماری 2021 میں حکومت اللہ تعالیٰ بناتا ہے تو اس کے بعد پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈل کو لے کے انشاءاللہ تعالیٰ پبلک پارٹنرشپ جو پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے یہ تو قانون سازی بھی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن رکاوٹ پھر بھی ہے. سر وہ اپنے من پسند لوگوں کو دینے کی جنگ ہے. وہ انفارچونیٹ, ٹریجک اور سیڈ یہ چیز ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کسی ایسے بندے کو آگے آنے دیں جس کے پاس سرمایہ موجود ہے, جس کے پاس آئیڈیاز موجود ہیں, جس کے پاس ڈائنامزم موجود ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس کو دیں گے جس نے ہمیں پولنگ اسٹیشن جتایا تھا. اور یہ مینٹالٹی آپ PTI کی گورنمنٹ میں دیکھیں گے راشد صاحب کی ڈفرنٹ ہوگی. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب جو ہمارے قائد عمران خان کا ویژن ہے اس کے مطابق ہوگا. پاکستان میں بھی میرٹ ہوا ہے, وہاں پہ بھی ہوگا, اور آپ ایک ڈراسٹک چینج دیکھیں گے جو آپ نے کہا نا لوکل لیڈرشپ کیا ہے. آج میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک نوجوان ہوں, میں آج سے پہلے کبھی الیکشن نہیں لڑا, لیکن مجھے عمران خان نے امپاور کیا ہے, اور
42 لاکھ لوگ ہیں آزاد کشمیر میں، اس میں 10 ضلعی صدر ہیں، ان میں سے ایک میں ہوں. یہ عمران خان نے امپاور کیا نوجوان کو. انشاءاللہ تعالی العزیز کشمیر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نوجوان آگے آئیں گے، اور نوجوانوں میں ڈائنامزم ہوتا ہے، ان میں کچھ کرنے کی چاہ ہوتی ہے، اور آپ محسوس کریں گے جیسے حماد اظہر صاحب، جیسے مراد سعید صاحب، جیسے فیصل جاوید صاحب، جیسے سیف اللہ نیاز. یہ جو وزیر اعظم پاکستان کا بلین ٹری والا منصوبہ ہے، آزاد کشمیر میں بھی لانچ ہو چکا ہے. آزاد کشمیر کے نوجوان اس منصوبے کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی اگر یہ منصوبہ صحیح طریقے سے لگ جائے تو؟ انفارچونیٹ، یہ میں آج سے ڈسکس کر رہا تھا کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے ساتھ ان کے حلقے میں کھاوڑا میں جا کے اب 12,000 لوگوں کی نوکریوں کا یہ ایک طریقہ کار بنا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے دیا کہ بلین ٹری پروگرام ہم نے لانچ کیا ہے، اس کے لیے کانٹریکٹ بیسس پہ 2 سال کے لیے بندے ہائر کریں. آپ یقین کریں کسی ایک جگہ انہوں نے ایڈورٹائز نہیں کی ہیں، اور اس میں سے تقریباً 1 سے 1,500 بندہ لگا دیا، جو صرف کارکنان نے آج تک درخت لگانا تو کیا وہ اپنے گھر سے باہر کبھی نہیں نکلے. بالکل صحیح ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں، آزاد کشمیر کی بھی بات ہوئی ہے، مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہاں بہت بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر آزادی کا بیس کیمپ ہے، وہ کیا اقدامات آنے چاہیے آزاد کشمیر سے کہ پوری دنیا اس طریقے سے توجہ دے؟ راشد صاحب، انفارچونیٹ، ٹریجک اور سیڈ ہے کہ ہم سب اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کشمیر کے مسئلے کو استعمال کرتے ہیں. جب ہمارے اوپر پریشر پڑتا ہے پولیٹیکل کہ ہم نے ڈیلیور نہیں کیا ہے، ہمارا احتساب ہوگا، تو ہم کشمیر کا قضیہ سامنے لے کے آ جاتے ہیں اور اپنی سیاسی دکان چمکاتے ہیں. یہ پچھلی گورنمنٹ ہماری مسلم لیگ نون کی پچھلے 5 سال سے یہی کر رہی ہے. دس از سیڈ. مجھے اس سے دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے. وہاں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں. Kashmir is undoubtedly a festering wound before the collective conscience of the free world. پوری دنیا کے ضمیر پہ ایک چپتا ہوا سوال ہے کہ جب ایسٹ ٹیمور کو آزادی مل سکتی ہے، جب دارفور کو آزادی مل سکتی ہے، جب بوسنیا کو آزادی مل سکتی ہے، جب داغستان میں آزادی ہو سکتی ہے، جب اسرائیل کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے کہ اس کو ایک اسٹیٹ ہوڈ دیا جائے، اس کے لیے ملا جائے، کیا وجہ ہے کہ کشمیر کا جب بات آتی ہے تو وہاں پہ خاموشی ہو جاتی ہے. There is a deafening silence by the international community. میرا یقین یہ ہے کہ جب تک ایک یونیفائڈ سٹینڈ ہم نہیں لیں گے، کشمیر کے سیاستدان، کشمیر کی آبادی، اس وقت تک کوئی دوسرا بندہ ہمارا کیس آ کے نہیں لڑے گا. ہمیں اس کے لیے دن رات محنت کرنی ہے. کشمیر بہرحال آزاد ہوگا، یہ میرا اللہ کی ذات پہ پختہ یقین ہے کہ ظلم کو زوال ہے. کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی ہے. لیکن عالمی سطح پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ غور نہیں کیا جا رہا، یہ دیکھا نہیں جا رہا کہ وزیر اعظم پاکستان جاتے ہیں تو آزاد کشمیر کا بچہ ان کا استقبال کرتا ہے، جبکہ مودی ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا؟ سر، اس کے علاوہ دیکھیں کہ بدنیت انسان تھا نا، اس نے ظلم کیا تھا. تو خدا کی ذات دیکھیں کہ آج ہمارے پاس انڈیا کا ہم سے تو تعلق ہی کشمیر سے زیادہ ایک اور ہمسائے کے ساتھ شروع ہو گیا مسئلہ. انفارچونیٹ ٹریجک یہ ہے کہ انڈیا کا اپنے ہر ہمسائے کے ساتھ قضیہ ہے. نیپال کے ساتھ قضیہ ہے، چائنا کے ساتھ ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ ہے. سری لنکا کی ایک تنظیم نے آ کے ان کے وزیر اعظم کو ہندوستان میں قتل کیا ہے. اسی طریقے سے مالی کے اندر ان کا پرابلم ہے، پاکستان سے پرابلم ہے. ابھی ایران کے ساتھ وہ 4 بہار کی ایک پورٹ بنا رہے تھے سرکمبینٹ کرنے کے لیے کہ پاکستان کے بجائے وہ ڈائریکٹ افغانستان ایران سے جائیں. وہاں ایران کے ساتھ ان کی لڑائی ہوگی کیونکہ یہاں پہ ان کی خارجہ پالیسی ہی بدنیتی پہ مبنی ہے. آج تک میرا خیال، میرا دل یہ کہتا ہے کہ انڈیا کے وزیر اعظم نے خود قبول کر لیا کہ پاکستان کی فوج کے سامنے وہ بے بس ہیں. ان کا کیا بیان تھا جب انہوں نے بالا کوٹ میں 2 کوے ہمارے مارے تھے، 4 درخت گرائے تھے، تو اس وقت ان کے یہ لفظ تھے کہ اگر رافیل جہاز ہمارے پاس ہوتے تو نتیجہ الگ آتا. مطلب ان جہازوں کے ساتھ جو ہندوستان نے ابھی تک رکھے ہیں پچھلے 50 سال میں، وہ پاکستان کے سامنے بے بس ہیں. ہمیں اپنی جری افواج پہ یقین ہے کہ خدا وہ وقت نہ لائے کہ ہمیں بزور شمشیر ہندوستان سے کشمیر آزاد کرانا پڑے. لیکن اگر وہ وقت آیا، راشد یعقوب صاحب یہ دل میں بات رکھیے گا، میں نے فوج میں مختصر عرصہ نوکری کی ہے، میرے والد بھی فوج میں تھے. وی گو ویئر ڈیتھ فیئرز ٹو گو. ہم وہاں جاتے ہیں جہاں جانے سے موت کا نام آتی ہے. ایک طرف یہ جذبہ ہے کہ ہمارے جوان تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، دوسری طرف بھارت کی جو فوج ہے وہ بزدل ہے، وہ بے بسی کی تصویر ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایسی صورتحال میں پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ لا محالہ چنگیز خان نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے، ہلاکو خان، کبلائی خان، کیا ہوا؟ وہ مسلمان ہو گئے تھے، ان کے بچے سب مسلمان ہو گئے تھے. یہی چیز تھی، سکندر اعظم آیا، باقی سب آئے، کیا ہوا؟ آج ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے. ظلم کو زوال ہے.
یہ جتنا ظلم کریں گے اتنا ہی جذبہ حریت کشمیر کے نوجوانوں میں، ماؤں میں، بہنوں میں، بیٹیوں میں بڑھے گا۔ کشمیر میں ان کا مقابلہ کسی بزدل، قاہر، کم ہمت یا پست قوم سے نہیں ہے، غیرت مند، دلیر، غیور لوگوں سے ہے۔ یہ سر کٹانا پسند کریں گے، سر نہیں جھکائیں گے۔ ان کی 8 لاکھ فوج ہے، ہماری 1 کروڑ آبادی ہے۔ یہ کسی صورت میں، اور اب جو انہوں نے قضیہ اپنے جو LAC پہ، لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ، ایک دوسرے ہمسائے ملک کے ساتھ شروع کر دیا ہے، میں یقین دلاتا ہوں یہ کچھ عرصے میں جو ان کی رہی صحیح عزت بچ گئی ہے وہ بھی ختم کروائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ جتنا انٹرنیشنلائز PTI کی حکومت میں کشمیر کا مسئلہ ہوا ہے، یونائٹڈ نیشن میں 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ 40 منٹ سے 45 منٹ تک خان صاحب نے کشمیر کے بارے میں بات کی تھی، اور میں ان کے جذبات سے متاثر ہو کے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر جنگ ہم پہ مسلط کی گئی، اگر ہمیں اپنے امن پسندی اور اپنی بقا کے درمیان فیصلہ کرنا پڑا تو ہم اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگا کے میدان عمل میں کود جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ راشد بھائی آپ دیکھیے گا کہ سری نگر ہمیں سبز ہلالی پرچم کے نیچے ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ بالکل صحیح ہے، لیکن ہندوستان میں جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، خاص مائنڈ سیٹ جو دہشت گردی کا، بربریت کا، آپ تبدیل ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں کہ اتنی جس طریقے سے شکست ان کو ہو رہی ہے پوری دنیا میں، آپ دیکھیں کہ وہ بے نقاب بھی ہوتا جا رہا ہے، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ وہ مائنڈ سیٹ بھی تبدیل ہوگا؟ دیکھیے راشد بھائی، انفارچونیٹلی ہندوستان کی جنگ ہندوستان سے شروع ہو گئی ہے، ہم سے ان کی اب جنگ ہی نہیں رہی ہے۔ وہاں دلت سے ان کی جنگ ہے جو اپنے گردے بیچ کے سال کا خرچہ پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں شودر سے ان کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ وہاں پہ انفارچونیٹ ٹریجک ایک سٹیٹ کے اندر پولرائزیشن ہو گئی ہے۔ اب جس طریقے سے انہوں نے اپنی جو صدرن سٹیٹس ہیں، آسام، تریپورہ، یہاں پہ جس قدر انسرجنسی وہاں پہ موجود ہے وہ تو جنگ کے میدان سے کشمیر سے بڑھ کر ہے۔ میانمار کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے، نیپال کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے، نیپال نے ان کا بارڈر، کیونکہ نیپال سے وہ بارڈر ہی نہیں لگانے دیتے تھے اور نیپال کسی اور ملک سے ہتھیار تک نہیں خرید سکتا تھا۔ اب یہ چیز چینج ہو رہی ہے جب چائنا نے اسٹیپ ان کیا اور ایک کاؤنٹر ویٹ ملا ہے۔ انفارچونیٹلی مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ مودی کی گورنمنٹ کے دن گنے جا چکے ہیں، لیکن وہ اپنی پاپولیرٹی کو پاپولرسٹک گورنمنٹ کرنے کے لیے دوبارہ کوئی بالا کوٹ کی طرح ایڈونچر کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے پاکستان کے فارن آفس نے اور کشمیر میں جو ہماری جاری افواج ہیں انہوں نے گاہے بگاہے عوام کو بتایا ہے کہ تیار رہیں، کیونکہ ایک بزدل دشمن ہے۔ جب تک ہمیں اس کی نیت سے زیادہ اپنے زور بازو پہ یقین رکھنا پڑے گا، جب تک ہمارے بازوؤں میں دم ہے ہم میدان میں کھڑے رہے۔ راشد یعقوب صاحب ہمیں یہ دبا نہیں سکتے۔ ویسا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے